बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम बात करेंगे पंजाब की। खतरनाक स्मोक ने पंजाब की फ़िज़ा को जहरीला कर दिया है। स्मोक की बड़ी वजूहात में से दरख्तों की कटाई और जंगलात की ज़मीनों पर कब्जा है। पंजाब के जंगलात की सूरत हाल पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं नवाज संगरा। नाज़रीन, दूसरे हिस्से में रुख करेंगे हम खैबर पख्तूनख्वा का। केपी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से 2013 से 2021 तक 2500 अरब रुपए से ज़ायद का कर्जा लिया है। इन पैसों का क्या हुआ, कहां पर खर्च हुए, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश ने। जबकि आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे शहर मुल्तान का, जहां कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम पर अरबों रुपए झोंकने के बावजूद पंजाब में रिवायती पटवार कल्चर बरकरार है। पटवार कल्चर के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने अराजी रिकॉर्ड सिस्टम मंसूबा शुरू किया था, जिसे 12 साल बाद भी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं किया जा सका। इस पर बात करने के लिए मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है शेख अरसलान ने। तो नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ स्मोक के हवाले से। अपने नाजरीन को इस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें तो जंगलात ऑक्सीजन का बड़ा जरिया है जिनसे स्मोक को कम किया जा सकता है, मगर पंजाब में दरख्तों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पंजाब के बेशतर शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक तरीन हद तक जा पहुंचा है और बढ़ती हुई स्मोक के बायस शहरों की फिजा जहरीली हो गई है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की जद में भी आ गए हैं। स्मोक की बड़ी वजूहात में से एक वजह दरख्तों की कटाई और जंगलात के लिए मुख्तस अराजी पर गैर कानूनी कब्जा है। नाजरीन, पंजाब हुकूमत जहां कब्जे वागुजार कराने में नाकाम दिखाई देती है, वहीं दूसरी जगह दरख्त लगाने के हवाले से जो अहदाफ थे वो भी महकमा जंगलात की तरफ से पूरे नहीं हो सके हैं। इस खबर पर बात करने के लिए नवाज संगरा ने हमें ज्वाइन किया है। नवाज, ये कि स्मोक के खात्मे में सबसे बड़ा किरदार दरख्तों का है। पाकिस्तान में कितने फीसद रकबे पर जंगलात मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शुरू में बड़ी तफसील से बात की है कि सबसे बड़ा जो स्मोक के खात्मे की जो बड़ी वजह हो सकती है वो दरख्त हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सूरत हाल जो है वो बिल्कुल बदतर है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 3.2% रकबा जो है उस पर जंगलात मौजूद हैं, जबकि अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किसी भी मुल्क में जो टोटल रकबा होता है उसके 25% रकबे पर जो है वो जंगलात होने चाहिए। लेकिन सूरत हाल आपने देख ली कि पंजाब में किस तरह जो है वो 25% की बजाय 3.2% रकबा महज जो है वो जंगलात ने कवर किया हुआ है। बाकी सारा जो है वो या तो मैदानी इलाका है या एक और अलमिया हमारे साथ ये हुआ है कि हमारी जो ज़मीनें थी वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में कवर हो गई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि एक बड़ी वजह जो स्मोक की है वो हाउसिंग सोसाइटी हैं। हमारी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसमें किसी जो तमाम स्टैंडर्ड्स थे उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया, यकसर जो है वो मुसरद किया गया और लोगों ने पैसा कमाने के लिए जो है वो घरों पे घर जोड़ दिए, इंटें लगा दी, बड़ी बड़ी जो है वो इमारतें खड़ी कर दी, लेकिन इन चीज़ों का बिल्कुल भी जो है वो ख्याल नहीं रखा गया और जिसके नतीजे में आज हम भुगत रहे हैं कि पंजाब का जो मुख्तलिफ शहर हैं, जिस तरह आज जो है वो मुल्तान टॉप पे जा रहा है, 2 दिन पहले जो है वो लाहौर टॉप पर था। 2000 AQ से ऊपर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा जो है वो जा चुका है। तो ये बहुत ख़तरनाक है। डॉक्टर ये बताते हैं कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से ऊपर जाता है तो वो ख़तरनाक हो जाता है, जब 200 से ऊपर जाता है तो वो बेहद ख़तरनाक हो जाता है। लेकिन अलमिया ये है कि हम जो है वो आज भी 2000 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो सांस ले रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पास जो है वो ग्रीनरी ख़त्म हो गई है। हमारे पास जो दरख्त हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जबकि दरख्तों की जो ज़मीनों पर कब्ज़े थे वो वागज़ा नहीं करवाए गए। हुकूमत ने कई ऐसे मौक़े आए जब ये कोशिश भी की कि दरख्त जो है उनको बढ़ाया जाए, लेकिन जो महकमा जंगलात है उनकी जानिब से दरख्तों को जो है वो बढ़ाया नहीं गया, उनको जो हदफ दिया गया था उसको अचीव नहीं किया गया, जिस वजह से दरख्त जो है उनमें इजाफा नहीं हो सका। अगर हम 2023 की बात करें, जो एक हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक महकमा जंगलात जो हैं उसको जो हदफ दिया गया था वो 2 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए थे और 90 करोड़ जो है वो दरख्त लगाने थे। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो जो महकमा है, जो उसके अफसरान हैं, उनकी जानिब से 2 अरब रुपए जो है वो इस्तेमाल ही नहीं किए गए और महज जो है वो 84 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए गए, जिससे जो 90 करोड़ का हदफ था वो महज जो है वो 68 करोड़ जो दरख्त हैं वो लगाए जा सके।
اگر ہمارے جو محکمے ہیں، ہمارا محکمہ جنگلات جو ہے اس کو پراپر ان فنڈز کو یوز کرتا، ان کے لیے فنڈز کے استعمال سے جو ہے وہ درخت لگاتا تو شاید صورتحال جو ہے وہ یکسر مسرد ہوتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا ایشو جو ہے وہ جنگلات کی زمینوں پر قبضہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو قبضہ مافیا ہے وہ ہر جگہ پہ متحرک ہوتا ہے، وہ اس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کہاں ان کو جو ہے وہ زمین مل سکے۔ اگر پرائیویٹ لوگ کوئی کمزور مل جائیں تو ان کی زمینوں پہ قبضے کی جاتے ہیں، اور اگر وہ نہ ملیں تو اسٹیٹ لینڈ تو ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک چاندی ہوتی ہے کہ وہ ان پر جو ہے وہ بڑا آسانی سے قبضہ کرتے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو کی سب سے زیادہ زمینیں ہیں، اس کے علاوہ اوقاف کی ہیں اور جنگلات کی زمینیں ہیں جن پر جو ہے وہ بہت زیادہ قبضے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو نے جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ اپنے قبضے واگزار کروائے ہیں، لیکن جو دیگر محکمے ہیں ان کی زمینوں پر تاحال بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں ابھی بھی جو ہے وہ قبضے ہیں۔ اچھا نواز، آپ نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی بات کی ہے جنگلات کے حوالے سے، تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کیا ہے اور اس سے اگر موازنہ کیا جائے تو ہمارا ملک کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا عالمیہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یہ ہے کہ 25% آپ کا جو ٹوٹل رقبہ ہے اس پر جنگلات ہونے چاہیے، جبکہ ہمارے ملک میں مجموعی طور پر جو ہے وہ تقریباً 6% جو پاکستان کا رقبہ ہے اس پر جنگلات ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ 25% کہاں ہے اور 6% کہاں ہے، مطلب 19% جو ہے ہم وہ کم ہیں۔ جب اس طرح کی صورتحال آئے گی تو یقیناً جو ہے سموگ جو ہے وہ ہمارے اوپر حاوی ہوگی، بیماریاں بھی بڑھیں گی، مسائل بھی بڑھیں گے۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ دیکھا جائے، لیکن پتہ نہیں کیوں حکومتیں جو ہیں وہ اکثر نظر انداز کرتی ہیں، یا ساری رپورٹس جو ہیں ان کے سامنے بھی ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے جنگلات جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں جنگلات جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، سطح جو ہماری پانی کی سطح ہے وہ بہت گہری ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں پانی کو محفوظ بنانا ہے، ہم نے جنگلات کو محفوظ بنانا ہے، ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ پاک اور صاف کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں آج ہم جو ہے یہ ایک وبا جو سموگ کی ہے اس کا ہمیں سامنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس رپورٹ یہ بھی ہے کہ جنگلات کی زمینوں پر بڑی تعداد میں قبضے ہیں۔ جو جنگلات کے آفیسرز ہوتے ہیں، جو ان کے گارڈز ہوتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جنگلات میں جائیں اور جا کے چیزوں کو دیکھیں کہ کہیں پر جو ہے وہ انکروچمنٹ تو نہیں ہو رہی، کہیں پر جنگلات کی جو ہے وہ لکڑی تو نہیں کاٹی گئی، لیکن اس کے برعکس چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور جنگلات کی زمینوں پر جو قبضے ہیں وہ بھی واگزار نہیں کروائے گا، جبکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ قبضے جو ہیں یہ کمزور جو انٹرنل کنٹرول ہے اس کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور جو متعلقہ حکام ہیں ان کو اس چیز کی ذمہ داری لے کر یہ قبضے جو ہیں وہ فی الفور واگزار کروانے چاہیے۔ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں بھی جنگلات کی بہت کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، تو اس کمی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیوں پنجاب میں اتنے جنگلات نہیں ہیں؟ اچھا، اس کمی کی بڑی وجہ جو میں دیکھ رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کلچر تھا اس نے ہمارے جنگلات کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ دوسرا اس کا یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سوسائٹی کلچر ہے وہ پنجاب میں سب سے زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کیا اس نے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سوسائٹی کلچر نے بہت زیادہ افیکٹ کیا۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومتوں نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی۔ محکمہ جنگلات تو بنا لیا گیا، لیکن اس پر کبھی بھی جو ہے وہ فوکس نہیں کیا گیا، گورنمنٹ نے کبھی اس چیز پہ دھیان نہیں دیا کہ ہمیں جنگلات کو کتنا ایکٹیو کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جنگلات لگانے چاہیے۔ جو کہ ہمارے کہ زرعی زمینوں کے اوپر زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی ہیں، بجائے اس کے کہ زرعی رقبے کو زرعی ہی رہنے دیا جاتا، ان پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی گئی ہیں اور حکومت نے بھی کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا سارا ملک جو ہے نا یہ ایک کمرشل ہوتا جا رہا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ پیسے کو دیکھتا ہے کہ ہمیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ہم نے جو بیسک ہماری ویلیوز تھی ہم نے ان کو جو ہے وہ پس سے پش ڈال دیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو زرعی زمینیں ہیں وہ کم ہو رہی ہے، ہمارے جو جنگلات ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم نے اس کی چیز کی طرف جو ہے وہ بالکل توجہ نہیں دی۔ بالکل ایسا ہے، ہم نے بالکل اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی، اور مسائل بڑھتے بڑھتے آج جس حد تک پہنچ چکے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب بھی اگر حکومت اس چیز پر نوٹس لیتی ہے کہ جس طرح باقی محکموں میں جا کے حکمران جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، آپ لوکل گورنمنٹ دیکھ لیں اس کو کتنا ایکٹیو رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں فنڈ جاری کیے جاتے ہیں، ترقیاتی کام ہوتے ہیں، اس پہ کیوں اتنی زیادہ توجہ دی جاتی ہے؟ شاید یہی لگتا ہے اس میں کہ جو حکمران ہوتے ہیں یا جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کو وہاں سے پیسہ آتا ہے، اس وجہ سے وہ ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ جنگلات ایک اہم محکمہ ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس پہ ہم نے ابھی دیکھا بھی ہے کہ اس مہینے کچھ رولز جو ہیں ان میں ترمیم کی گئی ہے، کچھ جو فارسٹ ریفرنس رولز ہیں ان میں ترمیم کی گئی ہے، کچھ اچھی چیزیں کی گئی ہیں، کچھ جرمانے بڑھائے گئے ہیں، کچھ لوگوں کو ایکٹیو کیا گیا ہے۔
ہم نے ڈویژنل فارسٹ آفیسر سید ندیم عباس کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی اچھا آپ کا شکریہ، آپ نے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزنٹیشن دی. ندیم عباس صاحب، کیا وجہ ہے کہ اتنی جنگلات کی کمی کیوں دیکھنے میں آ رہی ہے؟ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو دیکھا جائے تو 25% رقبے پر جنگلات ہونا ضروری ہیں. جب ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں 6% سے بھی کم دکھائی دیتے ہیں جنگلات. جی بات بالکل درست ہے کہ انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں کہ 25% آف ٹوٹل لینڈ ایریا کا فارسٹ کور ہونا چاہیے. یہ سائنٹسٹ نے ایک اڈاپٹ کی تھی چیز کہ اگر ہم پوری کرۂ ارض دیکھیں تو وہاں پہ جو خشکی کا خطہ ہے، قدرت نے، نیچر نے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 25% کو جنگلات سے کور کیا ہوا. تو اسی سٹینڈرڈ کو انہوں نے بنا کے کہا کہ اگر ہم کسی بھی علاقے کی ماحولیاتی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے لیے بہترین آب و ہوا اور ان کی جو اس سے وابستہ ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس ایریا کا 25% جو ہے وہ انڈر فارسٹ ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کی جو حالت ہے، جو ہماری ٹوپوگرافی ہے، جو ہمارا خطہ ہے، اس میں یہ نیچر کے طور پہ پاسبل نہیں ہے، چونکہ ہم جو ہیں وہ اس خطے میں ہمارا ملک پایا جاتا ہے کہ جہاں پہ 25% ہونا ایک ناممکن سی چیز ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ میکسیمم جتنا ہو سکے. تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ اپنا رول بہتر انداز سے پلے کر رہا ہے، میکسیمم شجرکاری کی جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم صوبہ پنجاب کی بات کریں تو صوبہ پنجاب کا جو ٹوٹل لینڈ ایریا ہے وہ تقریباً 50 کروڑ ایکڑ میں ہے، جس میں سے کہہ لیں کہ جو اس کا 3.25% ایریا ہے وہ فارسٹ کے پاس ہے. اب اگر بات کی جائے کہ پنجاب کا کتنا ایریا انڈر فارسٹ کور ہے تو وہ ہمارا اس کا 2.3 کے قریب ہے. 3.3% کے قریب پنجاب کا ایریا انڈر فارسٹ کور ہے. تو ہمارے پاس ایک تو لمیٹیشن ہے کہ پنجاب ڈپارٹمنٹ کو جو ایریا دیا گیا ہوا ہے وہ ایریا ہی 3.25 ہے کہ اگر ہم میکسیمم اس کو پلانٹ اپ کر، جو کہ تقریباً پلانٹ اپ ہو چکا ہے، اس کا کہہ لیں کہ 5 سے 10% ایریا باقی بچا ہے جس کو ہم نے ٹوٹل جو فارسٹ ایریا ہے اس کو کور کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے انیشیٹوز آ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم فارمر لینڈز کے اوپر، ایگرو فارسٹری کو بھی، سرکاری زمینوں کے اوپر بھی ایگرو فارسٹری اور فارمر لینڈز کے اوپر بھی، اور ایسے میں جہاں پہ زرعی فصلوں کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں لیکن وہاں پہ درختوں کی کاشت کی جاتی ہے، ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں. میں مثال کے طور پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ تھل کے ایریا کو دیکھیں تو تھل میں گرین ریولوشن آ گئی، اور یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اوور دا ایئرز 1974 سے لے کے اب تک وہاں پہ بہت زیادہ ایسے پروجیکٹس لانچ کیے جو سوشل فارسٹری سے ریلیٹڈ تھے، جو ایگرو فارسٹری سے ریلیٹڈ تھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کے لوگوں نے، چونکہ وہ زرعی فصلوں کے لیے مناسب رقبہ نہیں تھا، تو انہوں نے فارسٹری کرافٹس کو اڈاپٹ کیا، اور آج آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتر ہوئی ہے، اور جو وہ ایریا تھا جو بیرن تھا، بنجر تھا، ریگستان کی صورت پیش کرتا تھا، وہاں پہ اب فارسٹ کور انتہا سے زیادہ ہے. اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ گرین ریولوشن آ چکی ہے، اور وہ یہ ڈسکوری اس کی وجہ سے بڑھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ندیم عباس صاحب، ہم جب دیکھتے ہیں یہاں پر تو جنگلات کی زمینوں پر بھی ہمیں قبضے دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ جو زرعی زمینیں ہیں وہاں پر بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں. تو جنگلات کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جنگلات کی کمی کو پورا کر لیا جائے گا پلانٹیشن سے؟ میں آپ کو یہ ایک پرسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں کہ جنگلات کی کمی. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ پہلے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کمرشل فارسٹری کے اوپر تھا کہ ہم فارسٹ کو ریز کرتے تھے، ان کو کمرشلی جب ان کی روٹیشن ایج پوری ہو جاتی تھی اس کی لکڑی کو مارکیٹ کر کے ریونیو کماتے تھے. ٹھیک. اب پچھلے 15 سالوں سے ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے شفٹ کر دیا ہے انوائرمنٹل فارسٹری کے اوپر. اب گورنمنٹ ہم سے ریونیو ڈیمانڈ نہیں کرتی، اب وہ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی فارسٹ موجود ہیں ان کی پروٹیکشن کریں، ان کو مینٹین کریں، جو انوائرمنٹ کو کنٹریبیوٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں تاکہ جو اس وقت کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مسائل پاکستان فیس کر رہا ہے ہم ان سے چھٹکارا پا سکیں. اچھا، نواز سنگرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے کافی ریسرچ کی ہے اس حوالے سے. نواز، آپ ندیم صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں؟ ندیم صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ نے افینس رولز جو ہیں ان میں جو ترمیم کی ہے
उसके मुताबिक आपने कुछ रिवार्ड्स भी रखे हैं कि जो आपके एम्प्लॉइज़ जो रिकवरी करवाएंगे उनको आप रिवार्ड्स देंगे। उसमें जो सबसे आखिरी चीज़ है वो ये है कि 2 लाख से 5 लाख तक के जो बंदा रिकवरी करवाएगा उसको 35% जो है वो उसको दिया जाएगा। तो जब एक सरकार का एम्प्लॉई है जिसको आप तनख्वाह दे रहे हैं उसको रिवार्ड देने की क्या ज़रूरत है? और जब आपने इतना बड़ा शेयर उसका रख दिया 35%, तो वो जिस तरह हमारा एक कल्चर है वो तो जंगलात की हिफाजत करने की बजाय सबसे ज़्यादा जो है वो उस चीज़ पे ध्यान देगा जहाँ से उसको पैसा आएगा। तो ये क्यों है? जी, ये देखिए, ये इसके 2 पहलू बनते हैं। आपने इसके मनफी पहलू को सामने रखा, आप इसके अगर पॉजिटिव पहलू को सामने रखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो फॉरेस्ट एम्प्लॉइज हैं वो अपनी जानों के नजराने तक पेश कर रहे हैं अपने जंगलात की हिफाजत के लिए, अपने दरख्तों की हिफाजत के लिए। कहीं पे आग लगती है तो हमारे फॉरेस्ट वाले वहाँ पे फायर प्रोटेक्शन फोर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। कहीं पे अगर कोई लकड़ी काटी गई है तो उनके जिम्मे लग जाता है और वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि वो चोर तक पहुंचे, उसको करारवा की सजा दिलवाएं। तो जब हमारे फील्ड के अमला को इतनी ज्यादा तगोदो करनी पड़ती है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एक ओपन प्रॉपर्टी है और हमारे फॉरेस्ट के एम्प्लॉइज 24 आवर्स उसकी निगरानी कर रहे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं, तो उनके लिए एक इंकरेजमेंट के तौर पे ये कोई पहली दफा इस तरह नहीं हुआ। अंग्रेज के जमाने से इस तरह से था कि जब भी कोई ऐसी वारदात होती थी कि जिसमें जंगल का नुकसान होता था तो जो भी फील्ड का अमला आला कारकर्दगी दिखाते हुए उस नुकसान को रिकवर करता था। ये आप ज़हन में रखें कि नुकसान की रिकवरी करने को रिवार्ड है, ये नहीं है कि वो नुकसान होने की सूरत में रिवार्ड दिया जा रहा है। अगर इतनी तो नदीम साहब, क्या ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है कि वो नुकसान होने ही ना दें? देखें, वो बिल्कुल 24 घंटे इसी काम के ऊपर लगे हुए हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये ओपन प्रॉपर्टी है। हमारे फॉरेस्ट गार्ड के पास आप अंदाजा लगाएं कि एक फॉरेस्ट गार्ड है और उसके पास जो एरिया है वो सैकड़ों किलोमीटर्स में भी हो सकता है। वो कम से कम 70-80 किलोमीटर तो नॉर्मल हर किसी के पास होता है। वो सारे को विजिलेंटली 24 आवर्स कर रहा होता है। लेकिन अगर कहीं पे खुदा न खास्ता कोई इक्का दुक्का वाक़या, मिसाल के तौर पे पिछले महीने के दौरान पूरे पंजाब में 348 वाक़यात हुए लकड़ी चोरी के, उसमें 348 में से कुछ लकड़ी की शाख तराशी जिस तरह की जाती है वो, कुछ हमने स्मगलिंग करती हुई गाड़ियां पकड़ी हैं, मतलब मुख्तलिफ नौइयत के वाक़यात हैं टोटल इतने। और उसमें से 244 जो हैं वो कंपाउंड हुए हैं। कंपाउंड होने से मुराद ये होता है कि लकड़ी भी जब्त कर ली गई है, जुर्माना भी वसूल कर लिया गया और लकड़ी की असल कीमत भी वसूल कर ली गई है। तो ये चीज है कि अगर हम अपने एम्प्लॉय को आला कारकर्दगी दिखाने पर उसकी हौसला अफजाई करेंगे इनाम की सूरत में, जो कि वो पैसे मुजरम से लेके आया होगा उसमें से उसको रिवार्ड देंगे, जो अपना असल नुकसान है जंगल का वो पूरा होने के बाद। तो ये एक सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट है। मिसाल के तौर पर मैं तो ये कहता हूँ, हम तो सिफारिश करते हैं हमारे फॉरेस्ट के जो लोग हैं जो इतनी करते हैं और मेहनत करते हैं और कुछ शहादत का रुतबे पे फायज होते हैं जंगल की हिफाजत में, तो उनको शहदा अलाउंस मिलना चाहिए, या शहदा की कैटेगरी में जिस तरह से पुलिस के शहदा को या आर्मी के शहदा को पैकेज दिए जाते हैं, हमारे फॉरेस्ट के शहदा को भी पैकेज दिए जाने चाहिए। ठीक है नदीम अब्बास साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हम अपना प्लांटेशन का काम जो है वो पूरा कर रहे हैं, तो महकमा जंगलात को दरख्त लगाने का हदफ भी दिया जाता है, तो आप समझते हैं कि महकमा जंगलात ने वो हदफ पूरा किया है? जी बिल्कुल। ये अगर आप इस चीज को देखें ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त हमारे यहाँ 2 तरह के काम चल रहे होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। एक नॉर्मल फॉरेस्ट हम कहते हैं और एक हम कहते हैं डेवलपमेंट स्कीम्स के जरिए से। नॉर्मल फॉरेस्ट का जो काम है वो हम नॉर्मल बजट कर रहे होते हैं, और जो डिफरेंट डेवलपमेंट स्कीम्स आती हैं जिसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आता है। ठीक है, सैयद नदीम अब्बास डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थे। अकॉर्डिंग यही है कि महकमा जंगलात को दरख्त लगाने के हवाले से जो हदफ दिया जाता है वो महकमा जंगलात ने पूरा किया है। अगर हैरानगी की बात है, अगर वो हदफ पूरा हुआ है तो फिर स्मोग इतनी क्यों बढ़ती जा रही है इतना ज्यादा पंजाब के ऊपर? खास तौर पे अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त शदीद है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला शहर ही लाहौर है, और जंगलात के हवाले से कहा जा रहा है कि उसका हदफ पूरा किया जा रहा है। अगर इस तरीके से हदफ पूरा होगा तो आने वाले वक्तों में स्मोक की क्या सूरत हाल होगी, ये हमारे लिए बहुत ही एक अलमिया है और सोचने समझने का मुकाम है कि किस तरह से इस पर काबू पाया जाएगा। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 2013 سے 2021 کے دوران بین الاقوامی مالیاتی اداروں، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر اداروں سے تقریباً 2500 ارب روپے کا قرض لیا ہے. کے پی حکومت نے 2030 تک یہ قرضہ واپس کرنا ہے، جس پر 350 ارب روپے سے زائد سود ادا کرنا ہوگا. خیبر پختونخوا جہاں پہلے ہی معاشی بحران کا شکار ہے، وہاں پر قرضہ واپس کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ ہزاروں ارب روپے جو قرض کی مد میں وصول کیے گئے وہ خرچ کہاں ہوئے؟ عوامی فلاحی منصوبوں پر یا پارٹی کے جلسے اور جلوسوں پر؟ کیا یہ قرضے حکومت پر بوجھ ہیں یا اس سے کوئی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور کے بیورو چیف ممتاز بنگش. ان سے پوچھتے ہیں. ممتاز بنگش، یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا کی معاشی حالت زیادہ مستحکم نہیں ہے، یہ قرضے جو لیے گئے ہیں صوبہ کیسے واپس کرے گا؟ شکریہ فرزانہ. دراصل بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو مالی پوزیشن ہے وہ زیادہ مستحکم نہیں ہے. اگرچہ اس سال ہو یہ رہا ہے کہ جتنی بھی ترقیاتی اسکیم ہیں وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکے ہیں. جو رواں مالی سال کی جو ترقیاتی اسکیم ہے تقریباً ایک سمائی پوری ہو گئی ہے، اور اس وقت جو ہے ترقیاتی اسکیمیں ویسی ہی ہیں جیسے بجٹ میں جو کچھ ڈال دیا گیا تھا وہ صرف بلیک اینڈ وائٹ تک محدود تھا. تو یہ کہنا کہ اب ہماری صوبے کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر ہو گئی ہے، یہ بجا اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم تو صرف تنخواہوں اور دیگر جو چیزیں ہیں، جو دیگر لوازمات ہیں، اس کے لیے ہم وہ دے رہے ہیں. باقی جو اصل جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا جو ہے زیادہ تر مرکز پر انحصار کر رہا ہے. خیبر پختونخوا مرکز سے 12,12,000 ملین روپے ہر سال لیتا ہے. اس سال بھی تقریباً اتنی رقم مرکز کے اس میں شو کی گئی کہ یہ مرکز سے ہمیں حاصل ہوگی. اور فرزانہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس صوبے کے اپنے وسائل جو ہیں وہ صرف 93,500 ملین روپے ہیں. اچھا. اب اس میں اگر ہم 67,000 ملین روپے کا قرضہ واپس کریں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر اپنے وسائل سے ہم قرضے واپس کریں تو اپنے وسائل تو پھر باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ظاہر ہے پھر ٹوٹلی مرکز پہ ہی ریلائے کرنا پڑے گا، جو انتہائی تشویشناک عمل ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جو ہیں وہ قرضے لیتے رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ ایکوموڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے جو اعداد و شمار بتائے یہ پچھلے 10 سال کے دوران چاہیے تھا کہ قرضوں کا جو حجم تھا وہ کم ہوتا، لیکن قرضوں کا حجم مزید بڑھنے لگا ہے اور یہ بوجھ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ جو کرنسی میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے اداروں سے جو قرضے لیے جا رہے ہیں اس کی جو واپسی کا جو میکانزم ہے وہ اس وقت تو طے کیا گیا ہے، لیکن اگلے 4-5 سالوں میں جب یہ سارے قرضے جو ہیں وہ واجب الادا ہو جائیں گے. اب تک تو کچھ قرضے ایسی بھی ہیں کہ جو ابھی تک اس کی قسطیں مل رہی ہیں، لیکن جب یہ سارے قسطیں جو ہے پوری ہو جائیں اور سب پورے کا پورا قرضہ واپس کرنا پڑ جائے تو پھر خیبر پختونخوا حکومت کو کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی ایسا لاہ عمل موجود نہیں ہے، کوئی مستقبل کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی نہیں بنائی گئی کہ آنے والے دنوں میں حکومت جو ہے اتنے جو لاکھوں ملین روپے کے قرضے ہیں وہ کس طرح واپس کریں گے. بالکل ممتاز، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کے پی حکومت کی جو معاشی صورتحال ہے وہ خاصی ایسے مستحکم نہیں ہے اور ابھی تک قرضوں کی جو ہے وہ قسطیں آ رہی ہیں. جب ادائیگی کا وقت آئے گا تو کیا صورتحال ہوگی یہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک طرف یہ صورتحال جو آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے، اور دوسری جانب چند دن پہلے خبریں کافی چل رہی تھیں کہ کے پی حکومت تو پی آئی اے بھی خریدنے جا رہی تھی، تو وہ کس بیسس پہ اس نے خریدنے تھے؟ اصل میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صرف بلیک اینڈ وائٹ تک محدود ہوتی ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے ایک ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح کیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس سے سالانہ 7 ارب روپے کی آمدنی حاصل ہوگی. تو انہوں نے اسی وقت پی آئی اے کی 10 لاکھ وہ یہ کہا کہ جو 10 ارب روپے کی جو آکشن ان کی جو آفر ہوئی ہے تو وہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت اسے زیادہ دے دے گا. لیکن اگر عملاً دیکھا جائے تو کیا یہ جتنی بھی یہ جو آمدنی شو کی گئی ہے کیا یہ ابھی آ رہی ہے؟ ابھی تو آ نہیں رہی ہے. وہ تو ظاہر ہے پچھلے 1 سال آنے والے 1 سال کے بعد جب یہ آمدنی شروع ہو جائے گی مختلف وسائل سے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ خیبر پختونخوا میں آمدنی کتنی ہے، اپنے وسائل کتنے ہیں. اگر پی آئی اے کا خریدنا جو ہے یہ
جو مرکز سے جو ہمارا حصہ ہے NFC میں بجلی کا خالص منافع ہے دیگر جو ڈویزیبل پول سے آنے ہیں، اگر اسی سے خریدنا ہے تو یہ تو مشکل اس لیے بھی ہے کہ صوبے کے اپنے مسائل بھی ہیں، صوبے کی اپنی ضروریات بھی ہیں، وہ بھی پوری کرنے ہیں. جب تک کہ آپ معدنیات یہاں پہ ایک بڑا شعبہ ہے لیکن اس کی ایکسپلوریشن کے لیے کچھ نہیں کہا جا رہا. اور دوسری بات یہ کہ جو ابھی میں نے بات کی کہ یہ جو قرضوں کی مالیت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. قرضوں کی مالیت اس وقت ہے 6,79,543 بلین روپے صوبے نے قرض لیے ہوئے ہیں، اور ان قرضوں پہ صرف سود کی مد میں خیبر پختونخوا کو 1,48,000 ملین روپے دینا پڑے گا. حالانکہ یہ پچھلے سال کی اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو پچھلے سال قرضوں کا یہ حجم جو تھا یہ 5,30,000 ملین روپے تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 13.73% اس سے زیادہ اضافہ ہوا. بلکہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ جو 13.73 روپے چونکہ روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے تو اس لیے اس کی مالیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، چونکہ وہ ڈالرز میں تھے تو اس لیے روپے کی قدر میں کمی ہو گئی ہے، تو وہ جو بوجھ ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اکثر ہم جو سنتے آتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں خیبر پختونخوا میں قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل صحیح کہا جاتا ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے. خیبر پختونخوا نے کل 107 قسم کے قرضے لیے ہیں. یہ قرضے مختلف منصوبوں کے لیے لیے گئے. 107 میں سے 32 قرضے جو ہیں اس کی قسطیں اب مل رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو زیادہ بوجھ نہیں ہے کہ حکومت کے پاس وہ قرضوں کی مد میں کچھ نہ کچھ وہ آ رہا ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو دیگر جو قرضے ہیں، مطلب 107 میں سے 32 قرضوں کی قسطیں مل رہی ہیں اور 75 قرضے جو ہیں مکمل طور پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جس کی واپسی ابھی جاری ہے. پچھلے ایک سال میں خیبر پختونخوا حکومت نے کوئی 38,000 ملین روپے کے قرضے واپس کیے. پچھلے سال 24,000 ملین روپے کا اصل قرضہ ادا کیا گیا اور سود کی مد میں کوئی 13,000 ملین روپے ادا کی گئی. اس سال یہ ہدف رکھا گیا ہے کہ 67,000 ملین روپے قرضوں کی ادائیگی میں دی جائیں گے، اور اس کی اگر ہم حساب لگا لیں جو اصل قرضہ ہے اس 67,000 میں صرف 40,000 ملین روپے ہے اور 2,700 ملین روپے سود کی مد میں ادا کرنے پڑیں گے. جس طرح سے آپ نے ہمیں ہائی لائٹ کیا ہے ممتاز، اگر وہ ان پروجیکٹس کے اوپر کام کرتی ہے، گیس کے حوالے سے جو آپ نے پروجیکٹس آپ نے ہمیں بتائے ہیں، کے پی حکومت اگر ان کے اوپر کام کرتی ہے تو کیا آنے والے وقتوں میں اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں یہ پروجیکٹس؟ اصل میں جو اگر حکومت اس پہ کام کرے تو ریونیو کو جنریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ان کو وسائل ڈھونڈنے پڑیں گے. ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں وہ ابھی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اسے قرضے ادا کر سکیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم زیادہ تر چونکہ مرکز پہ ریلائے کر رہے ہیں تو اس لیے ہمارے قرضے اتنے نہیں ہیں، قرضے ہمارے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اسے خود اپنے وسائل سے ادا نہیں کر سکتے. کے باوجود بھی ممتاز کے پی حکومت کے پاس کیا اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کے پروجیکٹ شروع کر سکے؟ یہی تو مسئلہ ہے. اگر معدنیات میں بھی وہ کام کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ وسائل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جو ایگزسٹنگ معدنیات ہیں ان کو ایکسپلور کر کے اس سے کافی کما سکتے ہیں، وہ لیز دے سکتے ہیں. اس وقت لیز نہیں مل رہے ہیں، مختلف قسم کے جیم سٹونز ہیں، دیگر منرلز ہیں، کوئلہ ہے، اس سے کافی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن ہماری مشکل صورتحال ہمیں یہ ہے کہ جو زم اضلاع ہیں وہاں پہ ابھی تک جو کوئلے کی کانیں اور دیگر منرلز ہیں، دیگر جو معدنیات ہیں اس سے ابھی تک استفادہ نہیں کیا جا سکا ہے. اس میں حکومت کی غفلت بھی ہے. حالانکہ اس سلسلے میں پہلے 1 سال 2-3-4 سال پہلے حالانکہ قانون سازی بھی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اسے استفادہ نہیں ہو سکتا. بالکل دیکھا جائے تو کے پی حکومت اگر بک کی بجائے کام کے اوپر انحصار کرے تو اچھا ریونیو جنریٹ بھی کر سکتی ہے اور اپنے قرضے بھی اتار سکتی ہے، بجائے اس کے کہ مرکز کے اوپر انحصار کرے. وہ اپنے ہی پروجیکٹس کے اوپر، اپنے ہی کاموں کے اوپر اگر توجہ دے تو وہ سارا کا سارا قرضہ بھی اتار سکتی ہے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں کمپیوٹرائزڈ لینڈ ریکارڈ سسٹم پر اربوں روپے جھونکنے کے باوجود روایتی پٹوار کلچر برقرار ہے. ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے سینکڑوں مواضعات کا ریکارڈ آن لائن یا کمپیوٹرائز نہیں ہو سکا ہے.
آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے 2012 میں عالمی بینک کے اشتراک سے لینڈ ریکارڈ سسٹم منصوبے کا آغاز کیا تھا. صوبے بھر کی طرح پنجاب، جنوبی پنجاب جو ہے اس میں بھی اراضی ریکارڈ سینٹر قائم کیے گئے جن کی تعمیر پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے، مگر اس منصوبے کو 12 برسوں بعد بھی مکمل طور پر فعال نہیں کیا جا سکا ہے. ریکارڈ آن لائن یا کمپیوٹرائزڈ نہ ہونے کے باعث عوام پٹواریوں کے رحم و کرم پر ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شیخ ارسلان سے. ارسلان، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لینڈ ریکارڈ کو آن لائن کرنے کا پروگرام کب شروع ہوا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرزانہ، آج جو معاملہ اٹھا رہے ہیں جنوبی پنجاب ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب کی آواز ہے. برے صغیر پاک و ہند میں یہ سال ہا سال صدیوں سے گورے کا بنایا ہوا یہ نظام آج بھی رائج ہے. پٹوار کلچر کا خاتمہ بالکل ممکن نہیں ہو سکا. سال 2012 میں اس وقت کی حکومت نے جب یہ دیکھا کہ عوام میں پٹواریوں کے خلاف شدید نفرت ہے اور کرپشن کی تو بے انتہا سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے عوامی نفرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس کو ریکارڈ آن لائن کیا جائے، ریکارڈ تمام مواضعات کا. اور اس طرح انہوں نے ورلڈ بینک کے اشتراک سے جو ہے یہ منصوبہ بنایا. اس میں جو بیوروکریسی تھی پنجاب کی وہ بھی متحرک ہوئی اور انہوں نے جو ہے ان کو بیوروکریسی کو بھی اس میں اس اقدام کے لیے کروڑوں روپے آنریری اعزازیہ بھی دیا گیا. کروڑوں لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے اراضی ریکارڈ سینٹرز پہ لگے، ان کے قیام پر لگے، بھرتیاں ہوئیں. اس میں سروس سینٹر آفیشلز، ڈیٹا انٹری آپریٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈز جو ہیں وہ ان کو بھرتی کیا گیا. اور یہ ایک پورا پیراڈائم شفٹ کیا انہوں نے کہ ہم یہ نظام بالکل پٹوار کلچر کا خاتمہ کریں گے. اور یہ حکومت نے جو ہے یہ پلان تو بنا لیا لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا. وہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ پٹواری جو ہے وہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنا بااثر ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہ بیوروکریسی کی بھی مجبوری ہے، وہ سیاستدانوں کی بھی مجبوری ہے. وہ یہ سسٹم کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ بیچ میں وہ اس کی جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے. وہ تو ہم اگر مزید بات کریں اس حوالے سے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پٹوار کلچر کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے تو گئے لیکن اس میں جو عملی اقدامات تھے وہ آج تک ہمیں نظر نہیں آئے. آج بھی تمام اضلاع کی تمام تحصیلوں کے تمام مواضعات آن لائن نہیں ہو سکے، ان کا ریکارڈ آن لائن نہیں ہو سکا. ہر جگہ ہر تحصیل میں درجنوں مواضعات حلقہ یا جس کو ہم موضع بھی کہتے ہیں، ایک موضع تو مواضعات جو ہیں وہ درجنوں مواضعات جو ہیں وہ اس وقت مینول ہیں اور وہ کمپیوٹرائز نہیں ہو سکے اور وہ بھی اس وقت پٹواریوں کے پاس ہیں. اور پٹواری ہی ان کی جو ہے وہ ریکارڈ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور پٹواری کے پاس ہی عوام کو جانا پڑتا ہے. تو یہ جو ریکارڈ ہے ہونے کی کیا وجہ سامنے آئی؟ کیونکہ اربوں روپیہ لگا دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی پٹوار کلچر کو ختم نہیں کیا جا سکا. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے منصوبہ جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، فعال نہیں ہو سکا. یہاں پہ کیا رکاوٹ سامنے آ رہی ہے؟ نہیں، فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے، فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے. بیوروکریسی جو ہے ہماری جو ہے وہ بہت ہی ایک معصوم سا اور جو ہے نا انجان بن کے جواب دیتے ہیں بیوروکریسی ہماری کہ چونکہ یہ پہلا فیز جو تھا وہ 2012 میں شروع کیا گیا جس میں جو تمام اضلاع کے جو تحصیلوں کے چھوٹے مواضعات تھے، موضوعات تھے، ان کو ہم نے سوچا کہ ان کو جو ہے کمپیوٹرائز کیا جائے تو وہ ہم نے کر بھی لیا. دوسرے فیز میں بڑے مواضعات کو جو ہے وہ آن لائن کرنا تھا. تاہم بڑے حلقے جو ہیں ان میں کئی مسائل ہیں، زائد انتقالات ہیں، عدالتی مسائل ہیں، شہریوں کے جو ان کی اراضی کا ریکارڈ ہے اس میں مسائل ہیں. اس وجہ سے ان کو آن لائن کرنا مشکل ہے، اس لیے وہ مینول ہی رہیں گے اور مینول پٹواری ہی سنبھالیں گے. تو یہ بیوروکریسی جو ہے اس میں آڑے آ رہی ہے یہ حکومت، یہ تو ہم فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں. اچھا ارسلان، ہم اراضی ریکارڈ سینٹرز کی اگر بات کر لیں تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ اس وقت جنوبی پنجاب کے کتنے اضلاع میں یہ سینٹرز قائم ہیں؟
ہاں جی بالکل، اراضی ریکارڈ سینٹرز جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں قائم ہیں. جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع کی تمام تحصیلوں میں اس وقت اراضی ریکارڈ سینٹرز کام کر رہے ہیں. اگر کسی شخص نے کوئی فرد لینی ہوتی ہے، اب کوئی خدمت سینٹر بھی آ گئے ہیں، وہ تو آن لائن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر فرد کا حصول جو ہے بیسیکلی وہ آسان ہوا ہے. اگر وہ اس کو فرد چاہیے تو وہ بڑی آرام سے فون پر بکنگ پہلے کراتا ہے، ہیلپ لائن ہے، اس کے بعد اپنے جو اس کو وقت دیا جاتا ہے اس وقت پر وہ اراضی ریکارڈ سینٹر پہنچتا ہے. پھر جو فیس ہوتی ہے وہ فیس اراضی ریکارڈ سینٹر کے اندر ہی بینک موجود ہوتا ہے، وہیں وہ فیس جمع کراتا ہے اور اس کو وہاں سے فرد مل جاتی ہے. سیم ان دا کیس اگر اس نے انتقال کروانا ہے تو انتقال کے لیے بھی ٹائم ملتا ہے. اور جو ADLRs ہوتے ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈز، وہ جو ہیں وہ انتقال کی فیس جو کہ وہاں پہ کیونکہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں آرام سے بینک میں جمع ہوتی ہے. بینک میں جمع ہونے کے بعد جو ہے وہ انتقال کا اندراج ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ اراضی ریکارڈ سینٹر میں کرپشن کے بے پناہ سکینڈلز بھی آئے ہیں، تو اس نظام پر اربوں روپے لگانے کا کیا فائدہ ہوا پھر؟ جی بالکل سامنے تو آئے ہیں، لیکن وہ اس مطلب کہ اس کی ریشیو کم ہے. اب سرکاری افسران اور سرکاری ملازموں اور کرپشن کے نت نئے طریقے یعنی کہ اربوں پہ جھونکنے کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریشیو میں کمی آئی ہے، ہم اس پہ مکمل طور پر قابو نہیں پا سکے ہیں. جی بالکل ایسی بات ہے، قابو نہیں پا سکے، کمی ضرور آئی ہے. سروس سینٹر آفیشلز ہو جائیں اور یہ جو ADLRs ہیں، اگر یہ انہوں نے کرپشن کی ہے تو اس طرح کی ہے کہ کوئی کسی شخص نے اپنا ناجائز کام اگر کروانا ہو تو وہ ان کو رشوت دیتا ہے آؤٹ آف آفس، وہاں پر ان کو رشوت آفر کر کے رشوت دے کر جی اپنا رشوت دے کے کام کرواتا ہے. آفس کے اندر کیونکہ کیمرے بھی لگے ہیں، سرویلنس ہے، مانیٹرنگ ہے، وہاں یہ کام نہیں ہوتا. اور یہ جو ہے کرپشن کے حوالے سے یہ گرفتار بھی ہوئے ہیں، ADLRs بھی، سروس سینٹر آفیشلز بھی، یہ بھی ہم نے دیکھنے میں آیا. لیکن یہ وہی بات ہے کہ یہ ریشیو کم ہے. جو پٹواریوں نے اس وقت تباہی مچائی ہے وہ تو اس کی تو ان گنت کہانیاں اس کی کہ وہ الاٹمنٹ، زمین کی الاٹمنٹ ہو تو اس میں وہ کروڑوں روپے لیتے ہیں، کروڑوں روپے افسران کے نام پر. اور کیونکہ اراضی کی جو الاٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی کروڑوں اور اربوں میں ہوتی ہے. تو اسی طرح دیگر کام اگر پٹواری کے پاس کوئی بندہ چلا جائے تو پہلے تو وہ اپنے آفس میں ملے گا نہیں. منشی، اس کا منشیوں کی پوری فوج ہوتی ہے. وہ منشی جو ہے وہ پہلے اراضی کی جو شخص آتا ہے فرد لینے، اس کو پہلے دیکھتا ہے کہ یہ کتنی مالیت کی اراضی ہے، اس حساب سے وہ فرد رشوت لے کے فرد وصول کرتا ہے. 25-30 ہزار روپیہ، 50 ہزار روپیہ، 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اپنے جزے اور اپنے حصے کے مطابق جو ہے وہ یہ رشوت لیتا ہے. جبکہ یہ اگر اراضی ریکارڈ سینٹر میں فرد لینی ہو تو صرف 500 یا 600 روپیہ فیس ہے اس کی سرکاری جو وہ ادا کرتا ہے بینک میں، اور وہاں سے یہ فرد مل جاتی ہے. ارسلان، شہری کنفیوز نہیں ہو جاتے کہ آخر ہم کس سسٹم کے تحت چلیں تاکہ ہمارا کام پراپر طریقے سے ہو جائے؟ ہاں جی بالکل اس طرح ہی ہے، شہری بالکل کنفیوز ہوتے ہیں. اور اگر بدقسمتی سے اگر کسی شہری نے فرد لینی ہو اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کو فرد جو ہے وہ پٹواری سے ملے گی، اس کا جو موضع ہے وہ آن لائن نہیں ہوا، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور پٹواری کی سفارش کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے. پھر سفارش نہ ہو تو وہ جو ہے وہ رشوت دیتا ہے، رشوت دے کر کام چلاتا ہے. سفارش بھی کام نہیں کرتی. سفارش اس حد تک ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 1 لاکھ روپے رشوت لینی ہے تو چلو 50 ہزار لے لو، اس کو فرد دے دو. انتقال کرنا ہے اگر آپ نے 5 لاکھ لینے ہیں تو 1 لاکھ میں اس کا انتقال کر دو. سفارش بھی اس حد تک ہوتی ہے. تو یہ یہاں پہ شہری جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے جنوبی پنجاب کے، اور حکومت سے یہ مطالبہ انہوں نے کئی فورمز پہ کیا ہے. اور ہماری یہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ماشاءاللہ دیکھا جائے تو انتہائی افسوس کی بات ہے، حکومت کی جانب سے اربوں روپے لگائے جاتے ہیں، منصوبے شروع کیے جاتے ہیں، لیکن انہی منصوبوں کے اوپر جو افسران براجمان ہوتے ہیں اپنی کرسیوں کے اوپر، وہ اپنی کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تاکہ کرپشن کا ایک جو بازار ہے وہ اسی طرح سے گرم رہے اور وہ اس سے مستفید ہوتے رہیں، اور ایک جو سسٹم جس سے عوام کو سہولت ملنی ہے یا فائدہ پہنچنا ہے وہ فائدہ نہ پہنچے، صرف وہ فائدہ ان کی جیبوں میں جائے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. سب مہمانوں کا شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.